अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड विद मोहतरम अगर मैं कुछ आमद। इमरान खान ने जनाब अपनी बहन अलीमा खान को सियासत के अंदर एंट्री कराने का फैसला कर लिया है और ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूदा सूरत हाल में लीडरशिप क्राइसिस को दूर करने के लिए किया गया है। इस हवाले से इतलात मिली हैं कि कल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ था, जिसमें इमरान खान साहब के मुकदमात के हवाले से और ख़ास तौर पर जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब, वो जिस तरीके से इमरान खान के मुकदमात को लेके आगे चल रहे हैं, उस कोर कमेटी की मीटिंग में जनाब अलीमा खान साहिबा ने जूम के ज़रिए न सिर्फ शिरकत की है बल्कि उन्होंने कोर कमेटी के अरकान को बता दिया है कि जनाब इमरान खान की तरफ से मुझे वाज़ेह हदायत मिल गई हैं, अब मैं आ गई हूं और अब इमरान खान की हदायत बरास्ता मेरे आप तक पहुंचेंगी और इसके ऊपर अब लेटर एंड स्पिरिट पर अमल दरामद किया जाना चाहिए। बताया यह जा रहा है कि अडयाला जेल में कल इमरान खान साहब की साइफर केस में समाअत थी और वहां पर जो इमरान खान की लीगल टीम के अरकान मौजूद थे, उनके ज़रिए इमरान खान की तरफ से अलीमा खान और बुशरा बीबी के लिए कुछ हदायत, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाई गई जिन्होंने इसको आगे पास ऑन किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की अपील की समाअत के दौरान। और वहां पर इमरान खान साहब के वकील जो साइफर केस में मौजूद थे अडयाला जेल में, जनाब सलमान सफदर साहब, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रीमिसेस में मोहतरमा अलीमा खान साहिबा और मोहतरमा बुशरा बीबी से अलहदगी के अंदर तकरीबन 20 मिनट की मुलाकात की और इस मुलाकात में मुबैना तौर पर या मुमकिन तौर पर आप इसको जो भी कहें, उन्होंने इमरान खान की हदायत से इन दोनों ख़वातीन को आगाह किया और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि इमरान खान ये समझते हैं कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासत के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिवली अब पार्टिसिपेट करना चाहिए, लिहाजा अब फ्रंट पे आकर पार्टी को लीड करने के लिए कोई ना कोई चेहरा हमें दरकार है। और उन्होंने इस बात का बड़े खुले डुले अंदाज में अपने वकला के ज़रिए पैगाम दिया अलीमा खान साहिबा और बुशरा बीबी साहिबा को कि अभी मेरा बाहर निकलने का जल्दी कहीं कोई इम्कान नहीं है, लिहाजा अगर इंतखाबात होते हैं और नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद सियासी माहौल अगर गर्म होता है तो वहाँ पर हमें अपनी मौजूदगी को हर सूरत सामने रखना भी चाहिए और अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाना चाहिए। लिहाजा लोगों के साथ अपना जो कनेक्शन है उसको ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि अलीमा खान साहिबा पार्टी को लेकर आगे चलें विद द कंसल्टेशन ऑफ मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा। यानी बुशरा बीबी साहिबा माजी में जिस तरीके से इमरान खान को उंगलियों से कठपुतलियों की तरह चलाती रही हैं, बिल्कुल वैसे ही अब उन्होंने अलीमा खान साहिबा को भी बतौर कठपुतली चलाने का फ़ैसला कर लिया है और ये एक इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त है क्योंकि नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये चीज़ें तो अब बहुत ज़्यादा गर्दिश में हैं कि वो इस वक्त एक प्रीमियम ऑप्शन के तौर पर सामने आ रहे हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के, और इसके बहुत ज़्यादा ऐसे इशारे नाकाबिल तरदीद किस्म के मिल रहे हैं जिसको नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं है। अभी आप कल की ही बात ले लें कि नवाज शरीफ साहब ने लंदन से परवाज़ भरनी थी सऊदी अरेबिया के लिए और वहाँ पर उन्होंने उम्रा अदा करना था और 4-5 रोज़ वहाँ पर क़याम करना था और इस दौरान इम्कान था कि उनकी सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ मुलाकात हो। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपना शाही तैयारा खुसूसी तौर पर बरतानिया भिजवाते हैं, जो नवाज शरीफ साहब उस शाही सवारी के अंदर सवार होते हैं, जहाज़ उड़ता है और उनको लेकर आता है सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया में जद्दा एयरपोर्ट आमद के बाद नवाज शरीफ साहब को खुसूसी प्रोटोकॉल दिया जाता है। शाही ख़ानदान की गाड़ियाँ उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद होती हैं। शाही ख़ानदान को दिए जाने वाला प्रोटोकॉल जो अमूमी तौर पर बहुत ही ज़्यादा जिसे हम कह सकते हैं कि हाई प्रोफाइल मेहमानों को दिया जाता है, वो प्रोटोकॉल नवाज शरीफ को दिया गया। नवाज शरीफ साहब को एयरपोर्ट से लेके जाने और जद्दा तक उनको पहुँचाने के लिए जो हाईवेज़ हैं उनको ब्लॉक किया गया, ट्रैफिक को रोका गया ताकि नवाज शरीफ की जो है ना कारवां वहाँ से गुजरे। ये इस बात की तरफ इशारा था कि सऊदी अरब नवाज शरीफ को बहुत ही ज़्यादा अहमियत देता है और इसकी वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद हैं जहाँ पर नवाज शरीफ को वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिल रहा है। और अब इसके अंदर किसी को कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जो इस बात का बहुत ज़्यादा उछल के सीटों से उछल के ऐलान कर रहे थे कि जनाब अब तो मशरिक़ वस्ता के अंदर
جناب آگ لگ گئی ہے، اب تو اسرائیل اور فلسطین کے درمیان باضابطہ طور پر جنگ چھڑ گئی ہے، اب تو جناب اسرائیل اور لبنان کے اندر بھی جنگ چھڑے گی، اب تو پورا خطہ جو ہے وہ لپیٹ میں آ جائے گا، کدھر کون سی اکانومی، کون سی معیشت، کون سی سرمایہ کاری؟ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ سعودی کراؤن پرنس نے یہ سارے کے سارے جو ہے نا خدشات ان کو اوپر پانی پھیر دیا ہے، نواز شریف کو پروٹوکول دے کر اس بات کا اظہار کر دیا ہے کہ جناب ہم نواز شریف کے ساتھ موجود ہیں، اور اب ان آپٹکس کو نظر انداز کرنا یقینی طور پر کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ عمران خان کی اس پولیٹکس کو، اس چال کو سمجھنے کے لیے ان آپٹکس کو مد نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور سیاست کیا ہے؟ آپٹکس کا نام ہے، اس ہوا کا نام ہے جو بنائی جاتی ہے، جو تشکیل پاتی ہے اور پھر اس کے ذریعے ہموار ہوتی ہے راہ۔ یہ بات میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک اہم ترین شخصیت جس کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے ہے، اس کے ساتھ میری پرسنلی گفتگو، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں کہ میری گفتگو ہوئی اور نواز شریف کے حوالے سے گفتگو ہوئی، تو ان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اکتوبر کا مہینہ ہے اور آپ کو 2011 اکتوبر یاد رکھنا چاہیے۔ میں نے کہا یہ وہ تو عمران خان کی انٹری تھی اور عمران خان کی میسو انٹری تھی، تو آگے سے ان کا جواب تھا کہ اب نواز شریف کی بھی ویسی ہی انٹری ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف اب وہ کہتے ہیں نا وہ سلسلہ جہاں پر رکا تھا، ٹوٹا تھا، وہیں سے اس سلسلے کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ سیاسی ماحول، سیاسی میدان گرم ہوگا۔ اب اگر سیاسی میدان گرم ہوگا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک فریق کے لیے اوپن سپیس چھوڑ دیں اور دوسرے فریق کو سنب کر دیں، دوسرے فریق کو ایلیمنیٹ کر دیں۔ دوسرا بھی اتنا پاگل تو ہے نہیں، اس کو بھی پتہ ہے کہ اس سیاسی ماحول کے اندر، اس سیاسی گرما گرمی کے اندر مجھے اپنی ایگزسٹنس کا نہ صرف ثبوت دینا ہے بلکہ اچھے وقت کے انتظار کے لیے اپنے سیاسی اثاثے کو بچا کر بھی رکھنا ہے، جس کو کل میں یوٹیلائز بھی کر سکوں اور کیپٹلائز بھی کر سکوں۔ اور اس کے لیے عمران خان کا خود بذات خود موجود رہنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب چونکہ عمران خان جیل میں ہے تو اس کی جو مظلومیت فیکٹر ہے اس کو انکیش کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور انکیش کرنے کے لیے لوگوں کے اندر ایک ایسے چہرے کا ہونا ضروری ہے جس میں ان کو عمران خان کی جھلک بھی نظر آئے اور وہ عمران خان کی مظلومیت کو اجاگر بھی کر سکے، جس کی ہم نے ماضی کے اندر کوششیں دیکھیں۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ایک پوسٹ کو شیئر کیا گیا اور بتایا گیا کہ جناب یہ عمران خان کا سیل ہے۔ سمیع ابراہیم سمیت کئی لوگوں نے اس پوسٹ کو شیئر کیا اور بتایا کہ جناب عمران خان کو اتنی تنگ و تاریک جو ہے وہ کوٹڑیوں میں رکھا گیا۔ بنیادی طور پر اس کا مقصد اسی سینٹیمنٹ کو اجاگر کرنا تھا، اسی مظلومیت کے پہلو کو اجاگر کرنا تھا، جس کو آگے لے جا کر کسی نہ کسی ماحول میں یوٹیلائز کیا جا سکے اور عوام کے جذبات کا رخ موڑا جا سکے۔ اب یہ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ کال کوٹری والے سلسلہ تو چلتا رہے گا، لیکن اس کے اندر بھی مجھے یاد آ گیا، ابھی یہ بھی ایک تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے۔ اب آپ بتائیں کہ یار یہ کیسے اعلیٰ نسل کے فراڈیے چن کے انہوں نے اکٹھے کیے ہیں، عمران خان سمیت۔ یار بندے کو نا کانوں کو ہاتھ لگا لینا چاہیے۔ کل بھی مختلف وکلاء اڈیالہ جیل میں سماعت سے پہلے اور سماعت کے بعد اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ عمران خان تو بہت زیادہ غصے میں، ایون سلمان صفدر، شیر افضل مروت اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ اتنی تنگ و تاریک، اتنی وہ کوٹھڑی ہے، اس بیرک ہے، وہ سیل ہے جہاں پر عمران خان کو رکھا گیا ہے کہ عمران خان وہاں پر واک نہیں کر سکتے، اور انہوں نے جج صاحب سے خصوصی طور پر اس بات کی درخواست کی ہے کہ جناب مجھے کم از کم واک کرنے کا تو موقع دیں، مجھے وہ تمام سہولیات تو دیں جو عام قیدیوں کو دی جاتی ہے، مجھے کوئی جو ہے نا VVIP سہولت نہیں درکار۔ اس بات کا ذکر اگرچہ عمران خان کی طرف سے جناب جو ہے سماعت کے دوران سائفر کیس کی ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب جس کے عدالت کے جج ہیں ان کے ساتھ بھی کیا گیا، اور یہاں سے ہی وہ خبر کا آغاز ہوتا ہے کہ سماعت ختم ہونے کے بعد عمران خان صاحب کی اس شکایت کا جائزہ لینے کے لیے جناب ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب نے بنفس نفیس جا کر عمران خان کے سیل کا معائنہ کیا، اور وہ جو خود ان کے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کی طرف سے جاری کردہ جو رپورٹ ہے اس کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان، ان کے نظر بھی یہی ہوگا کہ یار عمران خان کو کوئی 8x8 کے یا 4x4 کے یا 4x6 کے سیل میں رکھا گیا ہے، جہاں پہ عمران خان کو چلنے کا موقع ہی نہیں ہے، گھومنے پھرنے کا موقع نہیں ہے، ادھر سے شروع کرتے ہیں ساتھ ہی واش روم آ جاتا ہے، بڑی مشکل، بڑی پرابلم ہوتی ہے۔
جناب عمران خان صاحب کے سیل میں جب گئے ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب، تو آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے سیل کی پیمائش کتنی تھی؟ عمران خان صاحب کا جو سیل ہے وہ 30 فٹ کا ہے، 30x30، 30x30، 30 فٹ چوڑا، 30 فٹ لمبا۔ اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ایک چھوٹے سے سیل کے اندر رکھا گیا ہے، جس پہ ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب نے دیکھا، ادھر ادھر بھی کہا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا یار، عمران خان صاحب کا سیل اگر اور زیادہ بڑا کرنا ہے تو یہ ایک دیوار ہے، اس کو گرا دیں، 20 فٹ اور عمران خان کو سپیس مل جائے گی۔ اب عمران خان صاحب کے سیل کی مجموعی لمبائی 30 فٹ سے بڑھ کر 50 فٹ ہو جائے گی، 50 فٹ۔ اب 50 فٹ لمبائی عمران خان صاحب کی ہے سیل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سیل کے اختتام پر ایک دروازہ بھی لگایا جائے گا جو جا کر باغیچے میں کھلے گا، تاکہ عمران خان صاحب وہاں پر چہل قدمی بھی کر سکیں۔ 50 فٹ کی بیرک اور اس کے بعد چہل قدمی۔ اب وہاں پہ 50 فٹ میں آپ مجھے بتائیں کہ اتنے کی کرنا پائیں، تو سوئمنگ پول ہی پڑھنا ہے۔ مطلب 50 فٹ ایک اچھی خاصی بیرک ہے، 30 فٹ بھی اچھی خاصی ہے۔ یہاں پہ 30 فٹ کے اندر 30 فٹ کی ڈیپتھ اور 30 فٹ کی لمبائی میں لوگوں کے گھر بن جاتے ہیں، لوگ اپنی فیملی سمیت رہتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب کہتے ہیں مجھے تنگ و تاریک کوٹھری پہ رکھا گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر ان تمام چیزوں کا تعلق جا کے جڑتا ہے کس سے؟ آپٹکس کے ساتھ۔ ان آپٹکس کو انکیش کرنا ہے سیاست میں۔ سیاست کے اندر عمران خان صاحب کی اس وقت مجبوری ہے کہ انہوں نے مظلومیت کا ووٹ لینا ہے۔ یہ بات عمران خان صاحب کو بھی اچھے طریقے سے علم ہے کہ 2018 میں جو چکر چلایا گیا تھا عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے، وہی چکر اب چلایا جا رہا ہے، لیکن اب الٹا چلایا جا رہا ہے۔ اب عمران خان کو اقتدار سے نکالنے کے لیے یا اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ پھر نہ آ جائے، اس سارے ماحول کو بنایا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کو اب چونکہ وزارت عظمیٰ کی لگ گئی ہے چس، اور ان کو پتہ چل گیا کہ جناب یہ والے جو ہیلی کاپٹر کی سیر ہے، اس کا کیا مزہ ہے کہ جناب وزیر اعظم ہاؤس سے ہیلی کاپٹر اڑتا ہے، جا کر بنی گالہ میں لینڈ کرتا ہے، ہیلی کاپٹر ہو، خصوصی جہاز ہوں، سب جناب اشارے کے منتظر ہوتے ہیں۔ تو ایسی تو اور کوئی حاکمیت ہو نہیں سکتی، لہٰذا ان کی یہ خواہش ہے کہ یہ تمام چیزیں موجود رہ سکے۔ لیکن اب ان کی موجودگی میں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماحول ہو، اور عمران خان صاحب بدقسمتی سے اب مجھے ایسا امکانات نظر نہیں آ رہے کہ وہ ماحول کو دوبارہ تشکیل پا دیں گے جہاں پر ان کو وہ تمام سہولیات حاصل ہو سکے، کیونکہ اب میرا خیال ہے کہ پلوں کے نیچے سے پانی کا سب بہہ چکا ہے، اور اس مرتبہ انٹرنیشنل کردار جو ہیں وہ بھی شاید عمران خان کے لیے کچھ مشکلات پیدا کر رہے ہیں، لہٰذا عمران خان کا یہ والا ہو گیا ہے چیپٹر کلوز۔ دوسری جانب اب عمران دار اور آئیندار یہ بھی آ چکے ہیں، آمنے سامنے کھل ڈھل کے آ چکے ہیں۔ جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت سپریم کورٹ ایک مرتبہ پھر منظر عام پر آ چکا ہوگا، سماعت آج پھر جاری ہوگی، اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں باقی رہ گئے 3 فریقوں کے دلائل سنے جائیں گے، جس کا آغاز کریں گے MQM کی نمائندگی کرنے والے فیصل صاحب، اور اس کے بعد جناب ایک اور وکیل صاحب ہیں، اور اس کے بعد اٹرنی جنرل جماعت اسلامی کے وکیل صاحب ہیں، اور ان کے بعد جناب اٹرنی جنرل آف پاکستان منصور عثمان عوان صاحب اپنے دلائل دیں گے، اور یہ کیس آج ختم ہونے کے امکانات پائے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کیس کے اختتام کے بعد جو فیصلہ آئے گا، اگر اس کے تحت سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ دوبارہ بحال ہو جاتا ہے تو عمران خان کے لیے ایک اور پرابلم کریٹ ہو جائے گا، کیونکہ نواز شریف کے لیے ایک اور ونڈو آف اپرچونٹی کھل جائے گی، اور اگر وہ ونڈو آف اپرچونٹی عمران خان نواز شریف صاحب کے لیے کھل گئی تو پھر عمران جو ہے نا وہ سارے کا سارا بیانیہ چور ڈاکو لٹیرے والا وہ خود بہ جائے گا، کیونکہ اسی سپریم کورٹ جس نے ان کو نکالا تھا وہی سپریم کورٹ ان کو لے کے آ جائے گی واپس، تو پھر یہاں پر بھی ہو جائے گا ٹائم فیس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو سیاست میں زندہ رہنے کے لیے کچھ نئے آپٹکس کو کریٹ کرنا ہے، اور آپٹکس کو کریٹ کرنے کے لیے سیاست کی مسند پر کسی کو بٹھانا ضروری ہے، اور کسی ایسے کو بٹھانا ضروری ہے جس کو بعد میں عمران خان صاحب اٹھا کر خود آ کر بیٹھ سکیں، اور اس کے لیے علیمہ خان صاحبہ آخر کار عمران خان صاحب کا انتخاب قرار پائی ہیں۔ اپنے رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔